हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में ख़ान ज़ाहिद की मोहब्बतों का सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर आप सबका उर्दू है मेरा नाम की ख़ास पेशकश मशाहिरे अदब से गुफ्तगू में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं रियासत जम्मू कश्मीर की एक ऐसी अदबी शख्सियत जिन्होंने इकबालियात में अपना लोहा मनवाकर अपनी मुनफरद पहचान बनाई है और बहैसियत माहिर इकबाल ही के नाम से मौसूम हैं। आप कई सालों से शोबे इकबालियात जामिया कश्मीर की ज़माम कार संभाल रहे हैं। मेरी मुराद हैं शोबे इकबालियात के मौजूदा नाज़िम जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब। डॉक्टर साहब, मशाहिर अदब से गुफ्तगू में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डॉक्टर साहब एक हमगीर अदबी शख्सियत होने के साथ साथ एक फ़आल और मुतहरिक शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि आप ही की सरबराही में ये इदारा कलाम इकबाल के तहक़ीक़ी काम और क़याम इकबाल की तशहीर व तरवीज में रवां दवां है। आपने इकबालियत के हवाले से दर्जनों किताबें शाया की हैं। इसके अलावा आपके 40 से ज़्यादा तहक़ीक़ी मक़ाले मेयारी रसाइल की ज़ीनत बन चुके हैं। नाज़रीन, मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके ज़ेर निगरानी बहुत सारे तलबा ने एमफिल और पीएचडी की एजाज़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं। तो आइए नाज़रीन, डॉक्टर साहब की मज़ीद बेशकीमत अदबी खिदमात और इकबालियात के हवाले से हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि आपकी तालीम और तरबियत और अदब से वाबस्तगी का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? मैं पहले आप नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू है मेरा नाम के उन्वान से जो आपने ये तंजीम बनाई है, ये खालिस अदबी तंजीम है। इसका मुद्दा और मकसद है उर्दू इल्म व अदब की तरवीज व इशाअत। तो आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप इस ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका मैं बालहाना यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। तो इससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था निजी गुफ्तगू में कि मैं इकबालियात से जो मेरी वाबस्तगी रही है वो दरअसल मेरे बचपन से वो वाबस्तगी रही है। दरअसल मैं एक अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक मुतमद्दन घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक मज़हबी बल्कि दीनी तरबियत के साथ साथ मुझे अच्छी तरबियत मैसर आई है, दुनियावी तरबियत भी मैसर आई है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम गुलाम रसूल गनाई साहब केस ऑफिसर थे। कहने तो कि वो केस ऑफिसर थे, लेकिन वो वो कहते हैं वो निरा दीनी मिजाज रखने वाले थे। उन्होंने बीए किया था एसपी कॉलेज में 1957 में। तो उन्हें उर्दू के साथ साथ वो उर्दू अदब, फ़ारसी अदब, इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल साइंस भी वहाँ पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे। तो उसके बाद वो टीचर हो गए थे। उन्होंने बीटी भी किया था, उन दिनों बीएड को बीटी कहते थे। तो पहली उनकी पोस्टिंग हुई है यहाँ गुरेस में, बचते हेडमास्टर, उन दिनों वो डायरेक्ट हेडमास्टर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, केस किया उन्होंने, तो फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गए तहसीलदार। लेकिन उनको इल्म और अदब और तहज़ीब के साथ इब्तिदा से ही ज़बरदस्त वालिहाना लगाव था। तो उन्होंने अरबी अदब को तो उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन फ़ारसी अदब और अरबी अदब के साथ उन्हें ज़बरदस्त लगाव था।
تو میری تربیت وہیں سے ہوئی ہے، اپنے گھرانے سے ہوئی، اپنی والد محترم سے ہوئی ہے۔ اردو ادب میں ان کے وہاں پڑھتا تھا، فارسی ادب، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن شریف وغیرہ، تو ان سے ہی مجھے ابتدائی تربیت حاصل ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ آپ کے جو والد محترم ہیں وہ بھی بذات خود ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت رہ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس ادبی سفر اور علمی سفر میں آپ نے کن کن اشخاص سے استفادہ حاصل کیا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے استاد کون رہ چکے ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو پرائمری سطح پر میں نے وہیں سیر سوپور کا، ہمیں جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، وہی ایک پرائمری سکول تھا، آج کل وہ مڈل سکول ہے، وہاں سے میں نے پرائمری سطح کا امتحان، چھٹی جماعت کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میں مڈل سکول سنگرامہ چلا گیا، تو آج کل وہ ہائی سیکنڈری ہے ماشاءاللہ، وہاں سے میں نے 8th پاس کیا۔ اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ ہائی سکول، ماڈل ہائی سکول تھا وہ، گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول دلنا میں نے ایڈمیشن لیا۔ تو وہیں سے مجھے ایک تو والد محترم کی تربیت حاصل رہی تھی، تو وہاں سے ہمیں اچھے اچھے اشخاص ملے۔ وہاں ان دنوں ہیڈ ماسٹر تھے نشاط انصاری صاحب، وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے۔ تو وہ آپ تو جانتے ہی ہیں، وہ تو بہرحال ایک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ عربی، وہ کشمیری شعر و شاعری کے ساتھ اردو ادب اور تہذیب کے وہ ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ وہ طنہا انصاری کے چھوٹے بھائی ہیں، طنہا انصاری بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سنا کہ طنہا انصاری کے بھائی ہیں، میرے والد محترم نے کہا یہ طنہا انصاری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر وہ شعر کہتے تھے وہاں ہماری کلاس میں بھی۔ اور کمال یہ ہے، میرا بڑا بھائی مجھے کہتا تھا، وہ مجھ سے 2 سال پہلے وہاں آیا ہوا تھا ہائی اسکول میں، وہ کہتا تھا مجھے یہ کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کسی کو نہیں مارتا ہے، آپ نے دیکھا دائیں ہاتھ سے یہ چھڑی نہیں اٹھاتا ہے، کہیں اس کا قلم، اس کا جو دائیں ہاتھ سے وہ لکھتا ہے، وہ اردو لکھتا ہے، فارسی لکھتا ہے، کہیں اس کا قلم، کہیں اس کا ہاتھ کبھی ڈگمگائے نہیں، اس لیے وہ چھڑی بھی نہیں اٹھاتا تھا دائیں ہاتھ سے۔ ایسا وہ باریک بین تھا، اور ایسا وہ ذہین تھا، اور ایسا وہ حساس طبیعت کی شخصیت تھی نشاط انصاری۔ وہ بڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ حساسیت کے ساتھ ساتھ ذہانت کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے یہ اعلیٰ قسم کے منتظم بھی تھے۔ بہشت ہیڈ ماسٹر انہوں نے وہاں جب وہاں وہ کام کرتے تھے، تو بڑے بڑے ٹیچرز بھی ان سے ڈرتے تھے۔ منتظم بھی وہ اچھے تھے اور ٹیچر بھی وہ اچھے تھے، اردو ادب کے شیدائی تھے، اردو فارسی وغیرہ۔ تو خوش قسمت سے ایک تو وہ تھے، ایک اور وہاں سے رضوی خاندان، ان سے زیادہ کیونکہ یہ پھر دوسرے سال ہی یہ کہیں ریٹائر ہو گئے یا ٹرانسفر ہو گئے، مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ ان کے بعد وہاں آئے تفضل حسین رضوی، وہ ایز ہیڈ ماسٹر آئے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے محمد مقبول رضوی، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے وہاں۔ ان کا پڑھانے کا انداز میں کیا کہوں گا، وہ میں آج بھی کہتا ہوں اپنے طلباء سے یا اپنے بچوں سے یا اپنے اسکالرز سے، وہ اکثر یہ شعر کوٹ کرتے تھے، کھیتوں کو دے دو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کھیتوں کو دے دو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ وہ بار بار یہ شعر کوٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ اقبالیات، غالبیات، یا میر تقی میر وغیرہ، ان کا لب لہجہ ان سے بالکل بھرا ہوتا تھا۔ اور پھر وہ پریئر کے ٹائم پہ ہمیں اٹھاتے تھے، مجھے وہ کہتے نہیں آپ اٹھیے، آپ فلانی کے بیٹے ہیں، آپ یہاں کچھ بولیے، آپ کے والد محترم کو عربی کے ساتھ، اسلامیات کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، اردو کے ساتھ والہانہ لگاؤ ہے، کچھ یہاں ہمیں سنائیے۔ اس طرح سے وہاں ہم بوسٹ ہوئے، میں بوسٹ وہیں سے ہوا۔ اور پھر تفضل حسین رضوی صاحب، وہ بھی بڑے شیدائی سے اردو ادب کے، فارسی ادب کے، انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھائی ہمیں اردو ادب پڑھاتے تھے۔ فارسی تو میں نے وہاں فارسی درس نہیں پڑھا، میں نان میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ان کلاسز میں جاتا تھا، تو وہاں سے مجھے اچھی طرح سے اس کے ساتھ وہ شناسائی ہوئی، اردو ادب کے ساتھ، اسی طرح سے فارسی ادب کے ساتھ وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر جب میں آ گیا، میں نے میٹرک وہاں کیا ہائی کلاس سیکنڈ ڈویژن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد میں پھر میں آ گیا ہائر سیکنڈری سوپور، وہاں سے بھی ہمیں اچھے استاد ملے۔
वहाँ वो फिर रिटायर हुए एज़ शकीब साहब, मोहम्मद अमीन शकीब, वो एज़ डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन रिटायर हुए। शकीब साहब हमें एजुकेशन पढ़ाते थे, हालांकि कुछ ही दिनों मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा। वो भी शायर कहते थे उर्दू में शायर कहते थे, कश्मीरी में कुछ अच्छी अच्छी बातें कहते थे, उनसे मुझे शगफ था। और फिर मुझे अरबी भी एक सब्जेक्ट था। अरबी के हमारे उस्ताद वहाँ रहे हैं, वो प्रोफेसर आहंगर साहब अब भी मेरे पास आते हैं, वो भी वहाँ हमें पढ़ाते थे। तो इस तरह से एक अच्छी शनासाई हुई अरबी अदब के साथ, फ़ारसी अदब के साथ, उर्दू अदब के साथ। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर मैं सोपोर कॉलेज नहीं, मैं अमर सिंह कॉलेज में गया। पहले मैंने बीए प्रीवियस अमर सिंह, ये अजीब इत्तिफाक है क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम यहीं थे, श्रीनगर में थे वो असिस्टेंट कमिश्नर। तो यहाँ फिर मैंने किया अमर सिंह कॉलेज से मैंने बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया। यहाँ मेरे उस्ताद रहे हैं प्रोफेसर फारूक बुखारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मौलाना कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह के बेटे हैं। वो पहले पीएचडी है, अनवर शाह कश्मीरी पे उनने पीएचडी किया है, अरबी के पहले पीएचडी हैं वो, पीएचडी स्कॉलर है जम्मू कश्मीर के। वो हमें पढ़ाते थे अरबी ज़बान अदब, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू में वो रवां तकारीर करते थे। उर्दू में वो हमें बताते थे अरबी अदब की खिदमात, फ़ारसी अदब की खिदमात, कश्मीर में उर्दू की क्या खिदमात हैं, कश्मीर में उर्दू की, फ़ारसी की कौन कौन सी शख्सियात हैं, उनका वो तारुफ उन्होंने हमें दे दिया। मैं क्या कहूँगा आपको, वो किस तरह से हमें पढ़ा, वो रनिंग कमेंट्री की तरह हमें वहाँ उर्दू अदब भी पढ़ाते थे, फ़ारसी अदब भी पढ़ाते थे, और अरबी के टीचर थे ही वो। तो उनसे मुझे काफ़ी हौसला मिला, काफ़ी हौसला अफजाई। फिर हमें वो भेजते थे कहीं, आपको फ़लानी जगह, आपको एक दफ़ा कहा आपको मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ बोलना है, इस्लामिया कॉलेज में इस तरह से कंपटीशन है, आप वहाँ जाएंगे? मैं जाऊँगा सर। किस तरह से तकरीर करेंगे? मैं इस तरह से कहता था, मैं कहूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया है, उन्होंने स्पिरिचुअली एज वेल एज फिज़िकली किया है। तो वो उछलते थे, खुश होते थे वो। हाँ, या फिर कहते कोई शेर बताओ इकबाल का। मैं कहता उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। वो मुझे फिर बोसा देते थे, अब जाइए अच्छी तरह से वहाँ। फिर मैंने वहाँ पहला इनाम लिया, फिर मैंने वहाँ इनाम लिया दुरी यतीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको उसमें एक अदबी चाशनी के साथ उसको पेश किया गया है। नईम सिद्दीकी ने वो लिखी है दुरी यतीम। फिर मुझे वो वहाँ मिली इनाम, नईम सिद्दीकी या किसी और, हाँ माइल खैराबादी नहीं खैराबादी नहीं, तो वो मुझे वहाँ फिर इनाम में मिली दुरी यतीम। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ से भी मुझे बूस्ट मिला। तो उसके बाद उसके बीए प्रीवियस के बाद फिर फाइनल मैंने किया। फिर मैं आ गया सोपोर, अपने इलाके के साथ वालिहाना लगाव मुझे था। मैं आ गया सोपोर डिग्री कॉलेज में, वहाँ हमें उर्दू पढ़ाते थे। क्या नाम है उनका, वो बहुत बड़े उस्ताद थे, वो पंडित एक उस्ताद थे वहाँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। और मशल सुल्तानपुरी भी उनके साथ थे वहाँ, मशल सुल्तानपुरी के साथ भी हम रहे। फिर वहाँ वो एक पंडित उस्ताद, बहुत अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने हमें फिर ये उर्दू अदब के साथ शनासाई दिलाई अच्छी तरह से। उसके बाद फिर मैं यहाँ MA के लिए आया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। यहाँ मैंने MA अरबी किया है। यहाँ के अरबी असातिज़ा साहिबान जो थे वो अरबी के साथ साथ उर्दू के साथ साथ भी उर्दू में, पर्शियन में अच्छी तरह से हमें उनसे वो ये अच्छी तरह से उनके दुरूस हमने हासिल किए। तो उसके कई साल बाद फिर मैं आ गया PhD के लिए, MPhil के लिए यहाँ प्रोफेसर अमीन अंद्रावी साहब जो यहाँ हमारे डायरेक्टर रहे हैं इकबाल इंस्टीट्यूट में। तो उनके अंडर मैंने MPhil किया, तश्कीली जदीद इलाहियात इस्लामिया के मुस्लिम आलाम, मुस्लिम डिस्टिंग्विश्ड फिगर्स इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो अल्लामा इकबाल की एक किताब है,
معروف کتاب ہے ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تو اس کے جو مسلم علام و مشاعر ہے اس نے جو ابن عربی کا اس نے ذکر کیا ہے وہاں، ہاں اسی طرح سے ثنائی کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے بڑے بڑے جو علماء رہے ہیں، فضلاء رہے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کے متعلق میں نے ایک تو میں نے اس ریکنسٹرکشن کے متعلق ایک اچھا خاصا اس پہ تبصرہ کیا، ریکنسٹرکشن کیوں، اس میں کتنے لیکچر ہیں، یہ انہوں نے کب یہ لیکچرز دیے علامہ اقبال نے، اور پھر مسلم مشاہیر جو اس میں ہیں ان کا ایک میں نے ایک تفصیلی اس میں وہ جائزہ لیا ہے۔ تو اس پہ مجھے ایم فل ملا۔ وہ ایم فل مجھے کہاں، اس ایم فل کی جو ایویلویشن ہوئی وہ ایک معروف ماہر اقبالیات اور اردو اور فارسی ادب کے ایک جید عالم اور فاضل پروفیسر جگناتھ آزاد نے اس کی ایویلویشن کی۔ یہ میری خوش قسمتی رہی ہے۔ پھر میں جگناتھ آزاد جب انہوں نے اس کی ایویلویشن کی، پھر جب وہ یہاں آئے ویوا کرنے کے لیے، وہ مجھے کہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہیں ایسے طالب علم، کون ہیں ایسے اسکالر جنہوں نے اس جیسی کتاب پہ ایسا جامع مقالہ پیش کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے لکھا ہے یہ مقالہ جو ہے، جو آپ نے لکھا ہے، یہ مقالہ ایم فل کے لیے نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ڈاکٹریٹ، یہ کہتے پوسٹ ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہونا چاہیے۔ ایسا اس طرح سے انہوں نے میری حوصلہ افزائی، میں نہیں کہتا ہوں میں کچھ بلا ہوں، انہوں نے حوصلہ افزائی، یہ اساتذہ ان جیسے اساتذہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، مفکرین حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہوں نے مجھے کافی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بلکہ پھر جب وہ کتاب یہیں سے وہ خوش قسمتی سے میرے ایک اور استاد جب میں نے پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی میں ان کے انڈر رہا، پروفیسر بشیر احمد نحوی صاحب، انہوں نے پھر یہاں اسی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے انہوں نے وہ شائع کی۔ تو اس کا پیش لفظ بھی پھر جگناتھ آزاد نے لکھا۔ پھر جگناتھ آزاد بار بار یہاں آتے رہے، پھر مجھے ان کے ساتھ خط و کتابت بھی رہی۔ حالانکہ وہ پرشین کے استاد رہے ہیں، وہ وزٹنگ پروفیسر رہے ہیں، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں جموں یونیورسٹی میں اردو کے، لیکن بیسیکلی وہ تھے پرشین کے۔ تو انہوں نے اردو ادب کی، پرشین ادب کی کافی خدمات کی ہیں۔ پھر انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی، اور انہوں نے کہا اسی عنوان کو آپ آگے بڑھائیے۔ پھر میں نے پروفیسر بشیر احمد نحوی صاحب جب یہاں ڈائریکٹر بنے، استاد یہاں وہ تعینات ہوئے اسسٹنٹ پروفیسر، پھر میں نے ان کے انڈر پی ایچ ڈی کیا، نظریہ اجتہاد، فلسفہ اجتہاد میں اقبال کی کیا خدمات ہے، اس عنوان سے میں نے پھر جو اب نظریہ اجتہاد اور اقبال کے حوالے سے اب کتاب، اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، یہ چھپ چکی ہے بالکل۔ تو میں نے پھر اس عنوان کے تحت ان کے انڈر پی ایچ ڈی کیا۔ پھر قمر رئیس نے مجھے اس کی ایویلویشن کی، پروفیسر قمر رئیس، پھر قمر رئیس کے ساتھ میرے مراسم بڑھے، بالکل قمر رئیس صاحب یہاں آئے، پھر انہوں نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اس پہ لکھا ہے، اس نے بھی مجھے کافی حوصلہ افزائی ان سے بھی ملی۔ یہ میری اساتذہ ہیں جو اولین، ان کے بعد پھر پیدر پہ میں اب بھی، ہم سب طالب علم ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں عالم بے بہر ہوں، کیونکہ قرآن سیز وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں نے آپ کو علم دیا ہے، بہت سا کم علم دیا ہے، وی آر آل اسٹوڈنٹس۔ تو ابھی چل رہا ہے یہ طالب علمانہ زمانہ، ابھی چل رہا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے ہمیں اپنے جو نابغہ روزگار اساتذہ کرام یا انہوں نے آپ کے بارے میں جو تاریخی اقوال کہے ہیں، ان سب چیزوں سے معزز ہونے کا موقع دیا۔ لیکن اب ہم مختصر طور پر یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے آج تک کتنی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کتابوں کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے آج تک جو کتابیں تصنیف کی ہیں میرے خیال میں 15 سے زیادہ ہیں، 15 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے ہیں نظریہ اجتہاد اور اقبال، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر اقبال، یہ بھی دوسری کتاب ہے۔ اور نالے نیم شب، یہ بھی تیسری کتاب ہے۔ اور اقبال اینڈ کرنٹ ایشوز، یہ بھی ایک اور بک جو پرسال ہی میں نے انگریزی میں لکھی ہے۔ تو خطبات اقبال کی عصری معنویت، یہ بھی دوسری، یہ بھی 8ویں کتاب ہے میری۔ اقبال اینڈ کرنٹ ایشوز، اس کا یہ تو وہ تو کرنٹ ایشو ہے، یہ تو اس سے پہلے میں نے لکھی ہے۔ تو اسی طرح سے اقبال خصوصی مطالعہ ایک اور کتاب لکھی ہے، وہ یہاں اس وقت ایم اے اردو میں پڑھائی جا رہی ہے ڈسٹنس ایجوکیشن میں، تو وہ بھی میں نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ایک اور کتاب ہے، وہ بھی میں نے لکھی ہے۔ تو اقبالیات
यहाँ سے اس کا میں ایڈیٹر رہا ہوں. اس کے بالکل اقبالیات کے اس وقت 4-5 یہ ایڈیشن آئے ہیں, اقبالیات کے جلد آئے ہیں. تو یہ سالانہ یہاں مجلہ نکلتا ہے یہاں کا, تو یہ بھی میں اس کے بھی 4-5 میں لکھ چکا ہوں. ایڈیٹر بحث ایڈیٹر میں اس کا ایڈیٹر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کا جو کام ہے یا جو تصانیف ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا محور اقبال ہی ہے اور اردو ہے. کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اقبال ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اقبال میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے شناسائی ملی بچپن سے ہی اقبالیات کے ساتھ, اردو ادب کے ساتھ. اقبال اور قرآن یہ تو جڑا ہوا ہے آپس میں. میں نے کہا نا میں نے دینی مزاج ایک تھا میرے والد محترم کو, تو انہوں نے مجھے اقبالیات کے ساتھ زیادہ اٹیچ رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے جو اساتذہ رہے, ایون اکنامکس کا ایک پروفیسر میرا رہا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, اب بھی زندہ ہے, وہ غیاث الدین صاحب, پروفیسر غیاث الدین صاحب. وہ اکنامکس ہمیں پڑھاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال کا شعر پڑھتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا کوئی واقعہ سناتے تھے, پھر ساتھ ساتھ اقبال کا شعر کہتے تھے. اسی طرح سے پولیٹیکل سائنس ایک اور پروفیسر مجید صاحب یہاں پڑھا رہے تھے امر سنگھ کالج میں, وہ بھی اقبال کو کوٹ کرتے تھے. اس طرح سے مجھے ایک اٹریکشن ہو گئی اقبال کے ساتھ, اردو کے ساتھ. تو پھر میں نے بہت سارے, میں یہ نہیں, آپ نے شاید مجھے یہ نہیں بتایا, یہ سوال نہیں کیا, میں نے کچھ سیمینارز میں بھی شرکت کی ہے, تقریباً 2-3 درجن سیمینارز میں نے باہر بھی شرکت کی ہے, یہاں بھی کرتا ہوں انٹرنیشنل لیول پر بھی. اور پھر میرے مقالات جو چھپتے رہتے ہیں ایوان اردو میں ایوان اردو میں پرسوں ہی میرا ایک مقالہ آ گیا جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اقبال. ہاں, جامعہ ملیہ اسلامیہ, اس پر وہ وہاں میں نے وہ پیپر بھی پڑھا تھا. انہوں نے کہا, جامعہ ملیہ والوں نے خوش قسمتی سے, اٹ از این آئی اوپنر فار ایس. اقبال نے قومی تعلیم میں بھی ایسی خدمات انجام دی ہیں. وہ کیونکہ اقبال جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 3 بار آئے, صدارت کی. ڈاکٹر ذاکر حسین کے دور میں انہوں نے وہاں صدارت کی ہے, اور مہاتما گاندھی نے انہیں پیشکش کی, یہاں آپ رہیے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں, آپ بحث وائس چانسلر اپنا عہدہ سنبھالیے. انہوں نے کہا نہیں, میں ایک ہی جگہ ٹک نہیں سکتا ہوں, البتہ میری خدمات وقف رہیں گی, جو قومی تعلیمات ہیں میری خدمات وقف رہیں گی. تو اقبال کیوں کیا؟ اقبال ایک ہمگیر شخصیت ہیں, ہمگیر وہ ایک مفکر ہیں. انہیں ادب کے ساتھ بھی لگاؤ ہے, تہذیب کے ساتھ بھی لگاؤ ہے. ہاں, جو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایک آفاقی شاعر نظر آتے ہیں. آفاقیت ان میں بری ہوئی ہے, اس کا پیغام ہر ایک انسان کے لیے ہے بغیر کسی مذہب و ملت کے. وہ نانک کی بھی تعریف کرتے ہیں, وہ گرو نانک کی بھی تعریف کرتے ہیں. ہاں, وہیں سے وہ باقی جو ہندوستان کے بہت بڑے جو یہاں ہمارے غیر مسلم جو شعراء رہے ہیں, جو یہاں کے اوتار رہے ہیں, ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے مغربی فلسفہ دان جو رہے ہیں, گوئٹے ہیں وغیرہ, ہاں, ان کی بھی تعریف, نیٹشے, ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. اقبال جو ہے وہ خزمہ صفا دامہ قدر, اچھائی کو لے لو برائی کو چھوڑ دو, اس پر وہ کاربند ہے. جہاں سے بھی ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے وہ لے لیتے ہیں, وہ بغیر کسی مذہبی تعصب کے اس کو اخذ کرتے ہیں. اس لیے مجھے اقبال زیادہ پسند ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارا آخری سوال ہے یہ کہ آپ اس وقت اقبال انسٹیٹیوٹ کے ناظم ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں, اور اس شعبہ کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل رہا ہے, یا کیا کیا اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں؟ دیکھیے بیٹے, میں اقبال انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہا ہوں تقریباً مجھے 20-22 برس ہوئے. مطلب میں نے ایم فل بھی یہیں کیا, پی ایچ ڈی بھی یہیں کیا, پھر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے موقع ملا یہیں پڑھانے کا بھی, پڑھا بھی یہیں, پڑھایا بھی, ریسرچ بھی کی, یہاں ریسرچ کراتا ہوں میں یہاں, اللہ کا فضل و کرم رہا ہے. تو اس طرح سے 20-22 برس کا یہ عرصہ ہے. یہ اس عرصے پر میری خدمات یہاں محیط اب بھی ہوں, اگر اللہ کا فضل و کرم رہا ہے اب بھی ہوں. تو میری جو ترجیحات رہی ہیں وہ اقبالیاتی ادب, اقبالیاتی جو ادب ہے, فن ہے, اس کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اقبالیات کا جو اقبالیات کے الائڈ سبجیکٹس جو ہیں, عربی ہے, فارسی ہے, ہاں, اسی طرح سے ایجوکیشن ہے, سوشالوجی ہے, ہاں, انگلش ہے, اکونومکس ہے, کیونکہ اقبال ان سب پر, فلسفہ ہے,
اقبال ان سب پر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. تو ان تمام سبجیکٹس کو ان سبجیکٹس پر ہم یہاں ایم فل کراتے ہیں, پی ایچ ڈی بھی کراتے ہیں. آج بھی یہاں میرے انڈر کچھ ایجوکیشن کے اسکالرس ہیں, وہ اقبال اور ایجوکیشن کے تعلق سے ریسرچ کرتے ہیں. انگلش میں ہے اقبال اور ایلیٹ, اقبال اینڈ ماڈرنزم ایٹسٹرا وغیرہ اس پر کرتے ہیں. اقبال اور جو پرشن کے ساتھ ساتھ اقبال اور سید قطب وغیرہ باقی جو ہیں ان کا کیا آپس میں کیا تعلق ہے, آپس میں یعنی فنی لحاظ سے آپس میں کیا تعلق رہا ہے, ان پر ریسرچ ہو رہی ہے. اسی طرح سے جو باقی الائڈ فیلڈس ہیں, فلسفہ ہے, اس پہ ہم یہاں کام کراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سیمینار کراتے ہیں. ہم یہاں سیمینار, سالانہ سیمینار, انٹرنیشنل سیمینار. تقی عابدی صاحب اس سال آئے تھے, یہاں کینیڈا سے آئے تھے. انہوں نے اقبال اور مولانا رومی پر ایسا بہترین لیکچر دیا کہ ہماری یہاں آنریبل وائس چانسلر صاحبہ پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ اس کی صدارت فرما رہی تھی. انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ان کا بھی اور ہمارا بھی, کہا کہ اس طرح کے سیمینار یہاں ہوا کریں. اس طرح سے ہمیں ایک تحریک ملتی ہے, کیونکہ تقی عابدی ایک سائنٹسٹ ہے, وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, لیکن وہ اقبالیات پر بھی اتھارٹی رکھتا ہے, اردو ادب پر بھی اتھارٹی رکھتا ہے, مولانا روم پر بھی اتھارٹی رکھتا ہے. اسی طرح سے یہاں بہت سارے آئے ہیں. یہاں این میری شمل بھی آئی ہیں. یہاں اس سے پہلے ایک ہارورڈ سے ایک پروفیسر آیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے پروفیسرس یہاں آتے رہتے ہیں. یہاں پچھلے 2-3 سالوں میں انٹرنیشنل لیول کے آدمی انہوں نے یہاں ان سیمیناروں میں مقالات پڑھے, سیمیناروں میں انٹریکشن ہوئی. دہلی سے آتے ہیں. اسی سال آئے یہاں پروفیسر عباد صاحب, یہاں دہلی یونیورسٹی سے شعبہ عربی سے آئے. انہوں نے خطاب یہاں کیا. اقبال اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے, اس پر بھی بہت. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور عام کام جو کیا ہے پچھلے چند سالوں سے, ہم یہاں اقبال اسٹڈیز کے 4 کورسز ہم نے کیے ہیں, اوپن الیکٹیو اینڈ جنرل الیکٹیو. او ای اور جی ہم پڑھاتے ہیں یہاں. اوپن الیکٹیو کے 4 کورسز ہم یہاں پڑھاتے ہیں. ایم اے سطح پر بھی. اس میں ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بزنس مینجمنٹ سے آتے ہیں, اور اپنے آرٹ سے آتے ہیں, باقی سبجیکٹ سے آتے ہیں. بڑے شدمت سے وہ اس میں وہ آتے ہیں, حصہ لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. ان کو ہم نے کیا. ہم یہاں انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کچھ رکھتے ہیں. ہم یہاں کچھ انشاءاللہ ڈپلوما کورسز رکھیں گے, اور اگر اللہ نے چاہا ایم اے فلاسفی ہم یہاں کریں گے, کیونکہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ پہلے اقبال انسٹیٹیوٹ ہی تھا. پھر 2008 عیسوی میں اس کو وسعت دے دی گئی. اس کو اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کے نام سے موسوم کیا گیا. تو تب سے یہاں بہت سارے لڑکے ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. جس میں نے کہا فلسفہ سے آتے ہیں, ایجوکیشن سے آتے ہیں, بالکل باقی سبجیکٹ سے آتے ہیں, اردو الائڈ فیلڈز جو ہیں اقبال کے الائڈ فیلڈز. تو اس طرح سے ہم یہاں انشاءاللہ ایم اے فلسفہ بھی یہاں ان کے ساتھ کوشش تو کرتے ہیں. الائڈ فیلڈز جو اقبال کے ہیں ان کو بھی ہم یہاں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. یہ ہمارا منصوبہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی ادبی خدمات اور شعبہ اقبالیات کی کارکردگی یا موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم سب کو محظوظ ہونے کا موقع دیا. تو ناظرین, ایک بار پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک اور ادبی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان خان زاہد اور میرے ساتھیوں فضا شارق اور حافظ نوید صاحب کو اجازت اس شعر کے ساتھ. ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا, آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. شکریہ.